وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء وسلام على المرسلين لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. معزز سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعہ شراب سے متعلق شریعت کے احکام اور شرابی کے عذاب وغیرہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ذکر خیر کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے یہ گندگی ہے، نجس ہے اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تم اس سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ سامعین محترم، اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کے شراب پینے سے لے کر 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں، اور روایتوں میں آیا ہے کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ معزز سامعین و حاضرین، شراب پینے والے کے لیے اسلام میں 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ دنیا میں، اور عذاب قبر اور دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب شرابی میدان محشر میں اٹھتا ہے، یعنی دفنا دیا گیا اس کو دنیا میں، جب قیامت آ گئی، سب ہونے کے بعد جب میدان محشر میں جب سب اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت جب شرابی اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو مردار جانور کے سڑے ہوئے بدن جسم سے جس طرح کی بدبو آتی ہے، اس بدبو کے ساتھ شرابی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس کی چمڑی اور اس کا گوشت سڑا ہوا ہوگا، اور شرابی کے گلے میں دوزخ کی طوق ہوگی، انگار کی زنجیر اس کے گلے میں ہوگی، اور اس کے ہونٹ پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اس کی زبان، سڑی ہوئی زبان اس کی سینے تک لٹک رہی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، شراب انتہائی بڑا گناہ ہے جسے ام الخبائث بولا گیا، یعنی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی زنا کا ارتکاب نہ کرے لیکن شراب پی لے تو پھر حالت نشہ میں خود بخود زنا کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ حلال اور حرام کا ہوش اس کو ختم ہو جاتا۔ معزز سامعین و حاضرین، بڑی سخت سزائیں احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرامین سے
अहादीस के अंदर वारिद हुई हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन, शराब पीने वाले का खातिमा खराब हो सकता है। खातिमा, अगर वो शराबी मुस्तकिल तौर पर शराब न छोड़ दे, तौबा न कर ले अल्लाह की बारगाह में, तो फिर ऐसे शख्स के लिए खातिमा खराब हो सकता है। हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाया कि वो रात के वक्त एक मकाम से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि चंद औरतें रोड पर, रास्ते पर ठहर रोती हुई ठहरी। जब हजरत का वहां से गुजर हुआ तो उनकी परेशानी का सबब पूछे, बताओ क्या सबब है तुम्हारे रोने का, क्या परेशानी है तुमको? तो कहा हमारे घर में फलां साहब बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बिस्तरे मर्ग पर है, मौत के बिस्तर पर हैं, और बहुत देर से हम उनको कलीमे की तलकीन कर रहे हैं। वो मरने को है, हम कलीमे की तलकीन कर रहे हैं। कलीमे की तलकीन करना क्या बात? इस्लामी ये तरीका है कि जब कोई मौत के आखिर वक्त, यानी मौत के करीब है, जिंदगी के आखिरी वक्त में है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सकरात में है, तो ऐसे शख्स के लिए कलीमे की तलकीन करने का सेहतमंद दूसरे लोगों को हुक्म है। उसके पास बैठे और आहिस्ता से कलीमे तय्यबा पढ़े, ताकि वो सुनकर अपनी जबान से वो कलीमा अदा कर ले। उसके बाद सब खामोश हो जाएं। दुनिया की चाहे कितनी बड़ी अहम बात उससे पूछनी क्यों ना हो, ना पूछें, बल्कि खामोश हो जाएं, ताकि उसका खातिमा कलीमे पर हो। तो ये तलकीन, वो खवातीन कहने लगी कि हम तलकीन कर रहे हैं हमारे मरने वाले को, लेकिन उसकी जबान से कलीमा जारी नहीं हो रहा है। आप बुजुर्ग हैं, तशरीफ लाइए, आप कलीमे की तलकीन कीजिए। उसके जबान से अगर कलीमा अदा हो जाए तो उसका खातिमा कलीमे पर होगा और फिर आपको भी उसकी जजा मिलेगी। हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उनके घर में तशरीफ ले गए। देखा तो बिस्तर पर मरीज, मरने वाला पड़ा हुआ है। आप आहिस्ता से उसको कलीमे की तलकीन करने लगे, जिस तरह शरई तौर पर हुक्म है तलकीन करने का। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और उसने कहा, मैं तो दीन इस्लाम से बेजार हूं, माअज़ल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कहा और उसकी रूह परवास हो गई, मर गया। हजरत ने उन औरतों से कहा कि देखो, इस शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ाना और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, क्योंकि इसने दीन इस्लाम से बेजारगी के अल्फाज अदा करते हुए मौत पाई। नमाज जनाजा और मुसलमानों के कब्रिस्तान में तदफीन सिर्फ मुसलमान का हक है, गैर मुस्लिम का हक नहीं। और इस्लाम से बेजारी, दीन इस्लाम से बेजार होना, ये कुफ्र है, कुफ्र है। और वो अपने जबान से वो कलिमात अदा करते हुए मर गया। इस्लाम से बेजारगी की हजरत हुक्म सुनाए और उनसे पूछा, उनके घर वालों से, उस मरने वाले के घर वालों से पूछा इसका क्या अमल था। बोले ये तो बहुत अच्छा अमल करता था, लेकिन शराबी था। हजरत इरशाद फरमाए कि इसके शराब पीने की वजह से ही इसका खातिमा कुफ्र पर हुआ। अल्लाह अकबर। सामईन किराम, शराब कोई आम गुनाह नहीं है कि कुछ पी लो, कुछ मस्ती कर लो, कुछ नशा चढ़ जाए
دنیا سے الگ حالت نشہ میں اپنی زندگی کے کچھ لمحات گزار لو، پھر نشہ اتر جائے تو قصہ ختم، گناہ ختم نہیں۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ شراب پینے والے سے اس کے جو محافظ فرشتے رہتے ہیں نا، حفاظت کرنے والے، اور اس کے قریب، ہر ایک شخص کے قریب جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ فرشتے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور کثرت سے جو شراب پیتا ہے اس کے بارے میں تو تذکرہ آیا ہے کہ اس سے حضرت ملک الموت بھی بیزار ہو جاتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شراب پینے والے سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور عادی جو شرابی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ شراب انتہائی بڑا گناہ ہے، اس کے سخت عذاب ہیں، دنیا میں بھی سخت اس کا انجام ہے، آخرت میں بھی اس کی سخت پکڑ ہے شراب پینے والے کے۔ سامعین کرام، ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا لحاظ کریں، خوشنودی ملحوظ رکھیں، ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں۔ کس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے؟ ہر کام کے بارے میں آیا ہے کہ مومن ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے، محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے اور نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ اور ہم جو دور زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کام اپنی غرض کے لیے ہوگا، غرض کے لیے، محبت بھی غرض کے لیے، نفرت بھی غرض کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں، انتشار کے لیے کسی کو نشانہ کرنا اور ایک دوسرے کی مخبری کرنا، یہاں سے لے گئے وہاں پہنچائے، وہاں سے لے کے گئے وہاں پہنچائے۔ کتنے قیدی قید میں اپنی رہائی کی آس میں زندگی جیلوں میں گزار رہے ہیں، اور کئی قیدیوں کی تو قید بس اس سبب سے ہو جاتی ہے کہ اس کی لے جا کر خبر گیری کر دی گئی ہے، جس کے سبب وہ پکڑا۔ اسلام میں صاحب عیبوں کو چھپانا یہ بڑی نیکی ہے، کسی کے عیب کو، کسی کے گناہ کو چھپانا یہ بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی۔ معزز سامعین و حاضرین، بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی اچھائی بیان کرو، تم اپنے مرنے والوں کی اچھائی بیان کرو۔ دیکھو صاحب، جو گزر چکے ہیں، خدا نہ خواستہ شراب جیسی برائی میں مبتلا رہے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنے مسلمان اس گناہ میں اور کئی گناہوں میں مرتکب ہو کر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو قبر اور آخرت کے لیے بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کے صدقے مولا ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرما اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز سامعین و حاضرین، دیکھو صاحب، جو گزر چکے ہیں ان کے حق میں، وہ کسی کے رشتہ دار ہیں، گناہ کرتے ہوئے گزر گئے، تو ان کے حق میں صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کی معافی اور ان کے لیے عذاب کی حفاظت سے، عذاب سے بچاؤ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کریں، کچھ بھلے کام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کے سبب، یعنی ان کے اپنوں کے نیک اعمال کے سبب وہ جو عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و
و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دین اسلام کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ جب کوئی مسلمان نشہ کر کے باہر نکلتا ہے تو دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حالت نشہ میں ہے، شرابی ہے، نہیں، اسلام کی نسبت سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام پر حملے کے لیے کئی فوجیں گئی۔ سنیں صاحب، روم کا بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، ہرقل، اس کو ہرقل بھی بولتے ہیں لوگ، روم کا شہنشاہ روم۔ ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جانے والے صحابہ کرام، 80 صحابہ کرام قیصر روم کے قیدی بن گئے۔ حملہ کرنے گئے تھے، 80 صحابہ کرام پکڑے گئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی سے وہ پکڑے گئے، اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ان کو آزاد کرانے کے لیے کارروائی کیجیے۔ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھے، اس کو قیصر روم کے بادشاہ کو لکھے، یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف لکھے، پھر اب اپنا تذکرہ لکھے کہ میری طرف سے یہ خط ہے۔ پھر خط لکھنے کا سبب لکھے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو قید کر لیا ہے، جن میں عبداللہ بن حذافہ بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم انہیں، ان تمام کو، عبداللہ بن حذافہ کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کیے تو میں تمہارے پر ایسی فوج بھیجوں گا جن کا ہر فرد کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، خرید و فروخت کرتے اور ہر کام کرتے ہوئے بھی خدا کو نہیں بھولتا، اور کوئی نماز ترک اس سے نہیں ہوتی۔ میں ایسے خوف خدا رکھنے والے ایک لشکر کو تجھ پر بھیجوں گا۔ صفات کیا ہے صاحب؟ ذرا غور کریں کہ جملوں کو، یہ میں ایسے سپاہیوں کو نہیں بھیجوں گا کہ جن کے پاس، یعنی آپ جو بولنے کا مطلب یہ ہے، میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صفات بیان فرمائے کیسے فوج کو میں بھیجوں گا، کیسے لشکر کو، اس میں یہ نہیں بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں فلاں سوار کو بھیجوں گا، فلاں سپہ سالار کو بھیجوں گا، فلاں خطے کو پتہ کرنے والی فوج کو بھیجوں گا، فلاں علاقوں کو پتہ کرنے والی فوج کو بھیجوں گا، میں فلاں جنگجوؤں کو بھیجوں گا، نہیں فرمائے، بلکہ کہا میں ایسی فوج کو، ایسے لشکر کو میں تمہارے پاس بھیجوں گا جن کا ہر فرد، جس لشکر کا، خدا کے خوف میں زندگی گزارنے والا ہوگا اور کوئی لمحہ یاد خدا سے وہ غافل نہیں رہے گا، یہاں تک کہ خرید و فروخت بھی کرے اور کھائے پیے بھی اپنی زندگی بھی گزارتا ہو، اپنے معذوریات زندگی میں بھی اگر مشغول ہو تو وہ خدا کو نہیں بھولتا۔ میں ایسے لوگوں کا لشکر تجھ پر بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط پڑھا بادشاہ روم کا، شہنشاہ روم، فوراً حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا، کیونکہ ان کا نام پٹ
کیا گیا تھا. بلایا، بلا کر کہا کہ عبداللہ بن حذافہ، میں تمہارے لیے ایک فرمائش کرتا ہوں کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو تو ہمارے قبیلے کی سب سے حسن و جمال والی لڑکی سے تمہارا نکاح کروں گا اور بڑا عہدہ تم کو دوں گا، بس تم عیسائی مذہب قبول کر لو. بادشاہ عیسائی تھا، یعنی عیسائی مذہب قبول کرو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. قیدی ہیں، قیدی بنا کر سامنے پیش کیے گئے ہیں بادشاہ کے سامنے اور بات کر رہے ہیں بادشاہ سے. حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں بہت سارا مال دوں گا، بہت ساری سواریاں دوں گا اور بہت سارے غلام دوں گا، تم عیسائی مذہب قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو اگر اپنی ساری سلطنت بھی مجھے دے دے تو میں دین اسلام کو ترک نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا. بڑے قیمتی ہار منگایا، بہت سارے غلام منگایا، بہت ساری دولت منگا کر سامنے ڈھیر ڈال دیا اور غلاموں کو سامنے رکھ دیا. بتا کے بولا یا تو یہ قبول کر یا پھر میں تجھے خطرناک موت دوں گا اگر یہ قبول نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ذرہ ذرہ کر دے میرے جسم کو، تب بھی میں دین اسلام کو نہیں ترک کروں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ مال و دولت سے نہیں قبول کرتے ہو اور جب میں تم کو دھمکی دے رہا ہوں خطرناک سزا دینے کی تب بھی تم دین اسلام نہیں ترک کر رہے ہو، تو ایک کام کرو، تھوڑی سی شراب پی لو، میں تم کو چھوڑ. شراب سے پہلے بولا میں تم کو کہتا ہوں کہ تم یہ دولت مت لو، یہ چیزیں نہیں چاہتے مت لو، لیکن صلیب کے اوپر ایک سجدہ کر دو. صلیب بولے تو عیسائیوں کی ایک نشانی ہے، علامت ٹی گلے میں لٹکا لیتے ہو، تو صلیب پر سجدہ کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا تم کو. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو کہا کچھ شراب پی لو چھوڑ دوں گا، کچھ شراب پی لو چھوڑ دوں گا. آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں شراب کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار فرمایا. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا میں اس کو نہیں چھوتا. اس نے کہا یہ مان نہیں رہے ہیں تو ان کو الگ قید خانے میں تنہا قید کر دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ مت دینا، تھوڑی شراب اور خنزیر کا سور کا گوشت ان کے پاس لے جا کر رکھ دو. جب تک یہ کھا نہیں لیتے ان کو الگ تنہا قید کر دو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قید میں ڈال دیے گئے، تنہا قید میں بند ہیں. صاحب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا. جان بچانے کے خاطر، جان بچانے کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے اگر اتنا کھا لیتے تو کوئی گرفت نہ ہوتی، لیکن
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ 3 دن کے بعد شہنشاہ روم نے کہا کہ اس قیدی کا کیا حال ہوا ذرا دیکھو، تو آ کر جیل کے محافظ نے خبر دی کہ عبداللہ بن حذافہ نے نہ ہی اس گوشت کو نہ اس شراب کے پیالے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بلایا بادشاہ، بلا کر کہا کہ تمہارے نزدیک تو جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لینا یا تھوڑا سا پی لینا جائز قرار پاتا، لیکن تم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو، ضرور اگر میں کچھ کھاتا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد، 3 دن تک کچھ نہ ملے، 3 دن کے فاقے کے بعد اگر میں ذرا کچھ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کھا بھی لیتا تو ایک کافر کو خوش کرنے والا وہ عمل ہو جاتا۔ معاف کرنا، میں اشارہ مطلب وہ نہیں، ایک کافر کو خوش کرنے والا عمل ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ اکبر! یہ ہے کردار اسلام کے، یہ ہے کردار ایمان والے کے، یہ تربیت ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، قید کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے پر جائے، لیکن ذرا برابر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اس کی خوشنودی کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا کردار ہے، یہ اعمال ہے صحابہ کرام۔ معزز سامعین و حاضرین، نشہ انتہائی بری چیز ہے، نشہ انتہائی بری چیز ہے۔ بہت ساری تباہیاں نشے سے ہوتی ہیں۔ نشے سے انسان کی عقل تباہ ہو جاتی، نشے سے انسان کا مال تباہ ہو جاتا، نشے سے انسان کا مستقبل برباد ہو جاتا، نشے سے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیزارگی والا ہو جاتا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا کوئی قرب نہیں ہوتا۔ نشہ وہ ہے جس سے اولاد کا مستقبل خراب ہو جاتا، نشہ وہ ہے جس سے اولاد کی تربیت تباہ ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت درست نہیں ہوتی نشہ کرنے والوں کی، اور جو نشہ کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جو نشہ کرتے ہیں وہ قرض کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں اپنی محنت سے کمائی ہوئی جمع پونجی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جو نشہ کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی نگاہوں میں گرے ہوئے رہتے ہیں، اور جو نشہ کرتے ہیں ان سے فرشتے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ جو نشہ کرتے ہیں ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، جو نشہ کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو نشہ کرتے ہیں فرشتے ان کے قریب نہیں آتے، اللہ کی رحمت ان پر نہیں برستی، جو نشہ کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت برستی ہے، جو نشہ کرتے ہیں ان پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جو نشہ کرتے ہیں معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے احوال کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی بھی تباہ کر لیتے ہیں، اور جو نشہ کرتے ہیں ان کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، یقین ہے کہ ان کا خاتمہ خراب ہو جائے، اور جو نشہ کرتے ہیں ان کے لیے بے انتہا برائیوں کا ان کے پاس، ان کے نام اعمال میں گناہوں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے، گناہوں کا وزن اور بوجھ ان کے نام اعمال میں ہو جاتا ہے۔ سنے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ جنت کی خوشبو 500 برس کا سفر طے کرنے کے بعد جس علاقے پر پہنچ جائے اس علاقے میں بھی جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔
ایک شرابی ہے، دوسرا ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، اور تیسرا شخص ہے زنا کرنے والا۔ یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچتی، مطلب جنت سے اتنے دور کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کا عذاب شراب پینے والے پر لازم ہو جاتا ہے۔ شراب سے بچنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت، پانسا، یہ تمام گندگیاں ہیں، نجس ہیں اور شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوه، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی کامیابی اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے گناہوں سے بچنے میں۔ معزز سامعین حاضرین، دیکھیے، خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کبھی دوستانے میں کسی کے ساتھ کسی بیٹھک میں یا کسی اور ایسی فیلڈ میں تھے کہ جہاں پر شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں۔ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرتے رہیں، الہ العالمین مولا ہم تمام کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہمارے معاشرے کو شراب، زنا، جوا، مخبری اور جتنے تمام کام جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور شیطان جن کاموں سے خوش ہوتا ہو، اے اللہ ایسے تمام کاموں سے ہمیں اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اور ہماری نسلوں کو ان تمام کاموں سے بچا کر رکھ۔ اے پروردگار ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ شیطان کے شر سے، فرار کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا خبیث شیاطین و جنات کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیری رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے، اے اللہ اس صحابی رسول کے ان کردار سے کہ صدقے اے اللہ ہم کو دین اسلام کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے تو پہلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے الہ العالمین اسلام کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ہم گناہ گار امتی ہیں، اے اللہ جو بھی ہیں تیرے بندے ہیں، الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین تجھ کو اور تیرے حبیب کو یا ماں باپ کو ناراض کرنے والے جو کچھ کام ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں خوشنودی عطا فرما۔ الہ العالمین مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن پر تیرا غضب ہے، الہ العالمین ان لوگوں کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ اے پروردگار عالم مولا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم کو، ہمارے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اور ماں باپ کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہماری نسلوں کو الہ العالمین دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے کے فعل اور وسیلے سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے کے فعل الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔